मसीह यस्सु के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहे। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने हमें यह मौका फ़राहम किया कि हम सब उसके हजूर में जमा होकर उसकी बंदगी कर सकें, उसकी इबादत कर सकें और उसके ज़िंदा नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। ये बहुत खूबसूरत बात है कि क्रिसमस के दिनों में शॉपिंग कम की जाए और इबादत ज़्यादा की जाए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आम तौर पर हम यही देखते हैं कि हमारा जो रुख है वो बाज़ारों की तरफ होता है और हम बाज़ारों में सैर व तफरी कर रहे होते हैं, लेकिन इबादत गाहों की तरफ हमारा रुझान नहीं होता। और मैंने एक चीज़ देखी जिससे मेरा दिल बड़ा दुखता है, वो ये कि इन दिनों में चर्चिस के अंदर जो इबादत होती हैं वो भी बड़ी आर्टिफिशियल सी होती हैं। उनके अंदर कोशिश नहीं की जाती कि खुदा अपने पाक रूह को नाजिल करे, बल्कि वो डेकोरेशन की नज़र हो जाती, हल्ले गुल्ले की नज़र हो जाती। लेकिन बहुत अहम चीज़ है कि हम जब ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि खुदा तजस्सुम लेकर ज़मीन पर आया है, खुदा इंसान बनकर ज़मीन पर आया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा कोई बाहर से ये चीज़ आ जाए ना तो हम खुशी से फूले नहीं समाते, एयरपोर्ट लेने पहुंच जाते हैं उसे। लेकिन ये वो हस्ती है जिसने इस कुल कायनात को बनाया है, आमीन। लेकिन जब वो इस ज़मीन पर आया, ये कोई ऐसा नहीं है कि अब यीशु उधर चरनी में पड़ा हुआ है यरूशलेम के अंदर, ऐसा नहीं है। ये इवेंट तो 2020 साल पहले हो चुका। हम अपने ईमान की ताजगी के लिए इसको दोबारा से दोहराते हैं, याद करते हैं कि निजात दहिंदा जमीन में आया था और उसने मेरा कफारा दिया था। ठीक है जी। अब एक इवेंट और आने वाला है, वो इवेंट है जी खुदावंद यीशु मसीह की आमद, जब वो ईमानदारों को लेने के लिए आ रहा है। इसी के हवाले से मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर नंबर 15 उसकी वर्स नंबर 19। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 19वीं आयत। और यहां पर यूं लिखा है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। कौन लोग बदनसीब हैं जी? जिनका मानना सिर्फ ये है कि यहां पर हमने रहना है, कोठी मांग लो, फ्रिज मांग लो खुदा से, और हर किस्म की आसाइश जो जमीन पर रहते हुए मिल सकती है वो मांग लो। मुझे 22 साल हो गए हैं अंजील सुनाते हुए। 22 सालों में मेरे पास बहुत से लोग दुआ करवाने के लिए आए। पास्टर जस्टिन मुनीर जो हमारे सीनियर पादी साहब हैं, मैं उनके साथ जब नौजवान लड़का था खिदमत करता था, वो अक्सर मेरे साथ ये बात करते थे। आज तक हम इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि पादी साहब मेरी रूहानी ज़िंदगी के अंदर कमज़ोरी है, मैं चाहता हूँ कि मैं मसीह की आमद से पहले तैयार हो जाऊँ। ये कोई नहीं कहता। हर बंदे की रिक्वेस्ट ये है, सर मेरी सैलरी थोड़ी, दुआ करें कि मेरी सैलरी बढ़े। सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, दुआ करें कि मेरा बिजनेस चले। सर मेरा घर बड़ा छोटा है, दुआ करें कि मैं एक बिल्डिंग ऊपर बना लूं, एक स्टोरी और बना लूं। मतलब हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहीं तक के। और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज चीज ये है कि चर्च के अंदर 2.5 घंटे की 3 घंटे की इबादत होती है। 3 घंटे की इबादत अटेंड करने के बाद भी लोग लाइन लगा के दुआ करवाने आ जाते हैं। 3 घंटे क्या किया? ये सवाल वो अपने आप से पूछते नहीं कि 3 घंटे दुआ ही हो रही थी, क्या 3 घंटे में खुदा का पाक रूह आपको छू नहीं सका? अगर 3 घंटे में नहीं छू सका तो ये पादरी के हाथ रखने से क्या होना? हम गलत फहमियों का शिकार हैं। हमें अपने ट्रेंड्स को बदलना होगा और हमें अपना ध्यान इस जमीन से हटाकर आसमान की तरफ लगाना होगा। पौलुस हमें यह सिखा रहा है कि अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। वो बदनसीब कहता है जो लोग सिर्फ जिस्मानी बरकत खुदा से मांगे जा रहे हैं। क्या हमारे जहन में यह ख्याल नहीं कि आसमान पर यीशु अपने हाथ से हमारे लिए घर बना रहा? काश मैं वहां पहुंचूं, पादशाह मेरे लिए दुआ करें, मैं कितने रह ना जाऊं, है जी। ये दुआ कोई नहीं करवा रहा। हर बंदे का ध्यान इधर ही लगा हुआ, जौहर टाउन और बहरिया टाउन, कि वहां पे कहीं घर बन जाए हमारा। लेकिन याद रखें, एक घर मसीह बना रहा जो मेरे लिए और आपके लिए है, उन लोगों के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो उसके खून से धुल गए हैं, जिन्होंने नया जीवन पा लिया है। एक शख्स यीशु मसीह के पास आया, बड़ा मालदार था। उस बंदे ने जो दावा किया वो दावा बड़ा कमाल का था। उसने कहा मैंने सारी शरीयत पर अमल किया। ये बड़ी बात है। यीशु के सामने आके कोई बंदा ये कह दे कि खुदावंद मैंने सारी शरीयत पे अमल किया। यीशु ने उसकी बात को कंडेम नहीं किया कि तू झूठ बोल रहा है। यीशु ने उसकी बात का इकरार कर लिया कि हाँ ठीक है, तूने सारी शरीयत पे अमल किया, लेकिन तुझ में एक बात की कमी, जो कुछ तेरा है वो गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लिखा है उस शख्स का चेहरा उतर गया, उदास हो गया और वो वहां से चला गया। बड़ा मालदार आदमी था, बिजनेसमैन था, वो ये घाटे का सौदा नहीं करना चाहता था, वो चला गया। यीशु मसीह ने उसके जाने के बाद अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की। यीशु मसीह एक अजीब पॉलिसी मेकर है, पॉलिसी सेल करने वाला। यहाँ पे जो स्टेट लाइफ के पॉलिसी बेचने वाले आते हैं EFU के, वो सारी अच्छाइयां पहले ही बता देते हैं, ये मिलेगा आपको, आप ये कर लें, आप ये कर लें। वो पॉलिसी बेचना चाहते हैं, पॉलिसी बेच देते हैं उसकी अच्छाइयां बता के। एंड पे जब मैच्योर होती है तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन इन बिटवीन बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप कोई भी क्लेम करने जाते हैं वो आपको बड़ा तंग करते हैं। यीशु कभी भी अपनी प्रोडक्ट की अच्छी चीजें आपको नहीं बताता, जान देने तक वफादार है। यीशु मसीह अपनी प्रोडक्ट को अच्छी रैपिंग के अंदर नहीं पेश करता,
کیونکہ اس کی پروڈکٹ بڑی اتم ہے. ناقص کوالٹی کی چیزوں کو بیچنے کے لیے اچھی ریپنگ کی ضرورت پڑتی ہے. کرائسٹ کی پروڈکٹ ہی اتنی زبردست ہے کہ اس کو ریپنگ کی ضرورت نہیں. اسی لیے اس نے اس کے سامنے وہ پیش بھی نہیں کی, کیونکہ اسے پتا تھا یہ لالچی آدمی, اگر میں نے اس کے سامنے اپنی پالیسی رکھ دی تو ہو سکتا ہے یہ لالچ کی بیس پہ ہی آ جائے. تم میں سے ایسا کون ہے جو اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو میرے لیے چھوڑے اور اس جہان پر 100 گنا نہ پائے اور آئندہ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی. یہ ہے جی کرائسٹ کی پالیسی. اس جہان میں جو خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں, خداوند انہیں 100 گنا دینے کی قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, اور خداوند کا یہ پلان ہے کہ ہمیں 100 گنا دے یہاں پر اور آئندہ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی. کیا ایسی پالیسی ہمیں کہیں اور ملے گی؟ کہیں نہیں مل سکتی ایسی پالیسی. یہ پالیسی صرف کرائسٹ دیتا ہے. آمین. اور یہ مفت ہے. سب سے بڑی بات یہ, اس کے لیے آپ کو کچھ پے نہیں کرنا پڑتا, صرف آپ نے ایمان لانا ہے کہ ہاں خداوند ایسا ہو سکتا ہے. میں بہت سے لوگوں سے ان سالوں میں ملا ہوں, انہوں نے توبہ کر لی لیکن خداوند کے وعدوں پہ ان کا یقین نہیں. خداوند کے وعدوں پہ ان کا یقین نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وعدے بائبل میں لکھے ہوئے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ پادری صاحب کے لیے. یہ غلط فہمی. میرے پہ خداوند نے کوئی زیادہ گاڑا خون نہیں پھینکا اور آپ پہ اس نے پانی کے اندر مکس کر کے چھٹے مارے. کلیسیا کے لیے خدا کے وعدے کچھ اور ہیں, پادری کے لیے کچھ اور ہیں. کلیسیا کے لیے بلیسنگ کچھ اور ہے, پادری کے لیے کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے. جو خون مسیح نے صلیب پر میرے لیے بہایا وہ آپ سب کے لیے بھی بہایا, اور اس پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب کے لیے ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یوحنا کی انجیل اس کا 30 باب اس کی 16ویں آیت. اس کا مطلب ہے کہ اس بلیسنگ کو ریسیو کرنا ہر ایک شخص کے لیے ممکن ہے. وہ اس کو لے سکتا ہے, فری میں لے سکتا ہے, اگر وہ یہ سوچے کہ میں نے اس برکت کو لینا ہے. جب ہم یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں, جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں خداوند مجھ سے گناہ ہوا ہے, میں اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں, لیکن تیرے لہو کے وسیلے میں بچ گیا ہوں. انس مل کا ایک بڑا مشہور گیت تھا, تیرے لہو کے وسیلے ہو گئے پاپ شمع, تیری صلیب سے یسوع پاگے روگی شفا. آمین. جب زندگیوں میں یسوع آتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں, زندگیاں بدل جاتی ہیں. جب سے یسوع میری زندگی میں آیا ہے, میری ناکامیوں کو اس نے فتح مندی میں بدل دیا. میں ایک ناکام ترین نوجوان تھا. آج سے 22 سال پہلے اگر آپ مجھے ملتے تو شاید آپ سوچتے کہ یہ بندہ بھی تھوڑی دیر میں خودکشی کر لے گا جا کے گھر. اتنا فرسٹریشن سے بھرا ہوا تھا, اتنی نا امیدی تھی میرے اندر, کیونکہ میری لائف میں یسوع نہیں تھا. ماں باپ میرے مر چکے تھے, ٹی بی سے میں مر رہا تھا, بہن میری اپاہج تھی, جاب میرے پاس تھی کوئی نہیں, اور میں اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ میں اپنے آپ کو مار لوں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو آج اسی لیے مار لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس امید نہیں ہے. they have no hope. ان کے پاس امید کوئی نہیں. جو بندہ ہوپ لیس ہے وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. یہاں تک بھی اخباروں میں خبریں پڑی ہیں کہ لوگ تھوڑا سا زہر لے کر آتے ہیں, ہانڈی میں ملاتے ہیں, ساری فیملی مل کے کھاتی ہے اور مر جاتے ہیں. اتنا نا امید شخص ہے, جب اس کا بچہ اس سے کہتا ہے کہ پاپا مجھے یہ چیز لے کے دو, مجھے چیز لے کے دو, اس کو پیسے نہیں ہیں, وہ سوچتا ہے کہ روز میں اپنے بچوں کے ساتھ کتنے کو جھوٹ بولوں, ایک ہی دفعہ زہر لے کے آتا ہوں, سارے کھا لیں گے, وہ مر جائیں گے. نا امید لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن جن کے پاس امید ہے, پاویں جے کر ہڑ بھی آوے, نالے پانی کرن شور, خوف نہ کریے پہاڑاں دا, پاویں چھڈ جان جا. پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں لیکن ایماندار کھڑا رہتا ہے. ہاللیلویا. یہ ایماندار کی کیپیسٹی ہے, یہ ایماندار کا استحقاق ہے کہ وہ سخت ترین طوفانوں کے اندر بھی کھڑا رہتا ہے, کیونکہ اس کی تعمیر چٹان پر ہوئی ہے, یسوع مسیح پر اس کی لائف بلٹ ہوئی ہے. اس نے اگر یسوع مسیح پر اپنے آپ کو تعمیر کر لیا ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں. طوفان آئیں گے, جھکڑ آئیں گے, سیلاب آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, ٹیمپٹیشنز اس کو گھیر لیں گی, چاروں اطراف سے ناکامیاں اس کی طرف آئیں گی, لیکن وہ کھڑا رہے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے. داؤد زبور تھا, اس میں کہتا خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. ہمارا فخر, ہماری خوشی اور ہماری شادمانی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے. حالات جیسے بھی ہیں وہ ہمیں اس میں سے نکال لے گا. آمین. تو وہ کہتا ہے اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے. آپ کے لیے ایک ایسی جگہ تیار ہو رہی ہے جہاں پر پولوشن نہیں ہے. آپ کے لیے ایک ایسی جگہ تیار ہو رہی ہے جہاں پہ ہاسپٹل کوئی نہیں. آپ کے لیے ایک ایسی جگہ تیار ہو رہی ہے جہاں پر کوئی ایمبولینس نہیں چلتی کیونکہ وہاں پہ حادثہ ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ کے لیے ایک ایسی جگہ تیار ہو رہی ہے جہاں پہ کوئی غریب نہیں ہے. آپ کے لیے ایک ایسی جگہ تیار ہو رہی ہے جہاں کوئی بیمار نہیں ہے. ہاللیلویا. وہاں پر کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو یسوع کے خون سے دھلے ہوئے لوگ مل رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے وہاں پہ سب کا لباس ایک جیسا ہے کیونکہ وہ لباس برے نے خود انہیں دیا ہے. آمین. وہاں پر سب ایک جیسے نظر آئیں گے, سب کی بیوٹی ایک جیسی ہو. کوئی کسی کو یہ نہیں کہے گا یہ کیسا لگ رہا ہے. سب کے کپڑے ایک جیسے ہیں کیونکہ سب کو راست بازی کا لباس برا خود اپنے ہاتھ سے دے گا. تو وہ کہتا ہے کہ ہم بڑے بد نصیب ہیں اگر ہم اس اچھی چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. ہم آسمانی برکات کے بارے میں آج ناواقف ہیں. ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے, ہم اس کے لیے طلبگار نہیں ہیں, ہم اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے. کرسمس کی ہم نے بڑی تیاریاں کر لیں. جب وہ آیا تھا وہ جسم میں تھا, وہ ایک جگہ پر تھا
اور لوگ اسے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب تو وہ لمٹ لیس ہے اپنے پاکرو کی صورت میں، وہ سب انسانوں میں بستا ہے، سب جگہ پر ہے۔ ہم یہاں پہ دعا کر رہے ہیں وہ یہاں پر بھی ہے، انڈیا میں لوگ دعا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ بھی ہے، نیپال میں لوگ دعا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ بھی ہے، وہ تو ان لمیٹڈ ہستی ہے۔ ہم صرف ایک ایسے ایونٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو ہو چکا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یسوع مسیح نے تجسم لیا تھا، خدا انسان بن کر آیا تھا، ہمیں یہ اس فاؤنڈیشن کو بھولنا نہیں ہے، ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، لیکن یاد اس صورت میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس میں دعا بندگی کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ریڑیوں کے چکر لگاتے پھریں، کتنے سویٹر آئے ہیں کتنے جیکٹ آئے ہیں، اسی چکر میں لگے رہے، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ ہمارے کرسچن بھاگے پھر رہے، کوئی کسی ریڑی تک کھلوتا کہ تو مونگ پھلی لے رہا ہے، کہ تو ملو خرید رہے، اسی چکر میں لگے۔ وہ کہتے ہیں یہی کرسمس ہے بھائی، جس گھر میں جاؤ مونگ پھلی آگے رکھ دیں، ہیلو جی چلو دکھاؤ، کہتا جی یسوع راجا آیا، ہالےلویا، میں کھلی مونگ پھلی پالی گھر دعا دا کوئی پتہ نہیں، کلام دا کوئی پتہ نہیں، نجات کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم بڑی دھوم دھام سے کرسمس مناتے ہیں اپنے طریقے سے، لیکن ہم اپنے طریقے سے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ امسیہ بادشاہ کے تعلق سے لکھا ہے تواریخ کی کتاب نے، اس نے وہ سب کچھ کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک تھا، لیکن کامل دل سے نہیں کیا۔ یہ اس کا گناہ تھا کہ وہ دل سے نہیں کر رہا تھا۔ ہدیہ ہم ڈال رہے ہیں، دل سے نہیں ڈال رہے، گیت ہم گا رہے ہیں، دھیان ہمارا کہیں اور ہے، تالیاں ادھر جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارا دھیان دعا میں نہیں۔ کلام ہم سن رہے ہیں، موبائل ہم دیکھ رہے ہیں، میسج بھی نال تصویریں بھی سینڈ کری آ رہے ہیں، نال کلام سنے جا رہے ہیں۔ عبادت میں ہیں لیکن عبادت میں نہیں ہیں، ہم آنر نہیں کر رہے خدا کا۔ تو پولس ہمیں یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ جو لوگ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں اس زمین پر بھی انہیں 100 گنا ملے گا، اور آئندہ آنے والے جہان میں بھی انہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ان کے لیے ڈبل بلیسنگز ہیں۔ اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو میں اس کرسمس پہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جو نجات یافتہ نہیں ہے مبارکباد ان کی کیسی، نجات دندہ آ کے چلا بھی گیا، انہوں نے پورا فرق نہیں پیا، ان کو تو بالکل فرق نہیں پڑا۔ بلیسنگز تو اس کے لیے ہے، شکر گزاری تو اس کے لیے ہے، شکر گزاری تو اس بندے کے لیے ہے جس نے نجات پا لی۔ کیوں جی؟ جس نے نجات نہیں پائی اس کے لیے کیا کرسمس ہے، اس کے لیے کیا عید قیامت المسیح، کچھ بھی نہیں۔ یسوع کا جی اٹھنا بھی اس کے لیے کسی کام کا نہیں، یسوع کا پیدا ہونا بھی اس کے لیے کسی کام کا نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف بیٹھا ہوا ہے، شامل ہو رہا ہے باتوں میں، روٹیاں کھا رہا ہے اتنے جا کے، کہ تو بریانی کھا رہا ہے، کہ تو بھٹورے کھا رہا ہے، وہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اس کی لائف گزر رہی ہے۔ کرسمس کے میلے لگ رہے ہیں اور نئے سال کے میلے لگ رہے ہیں، کئی لوگ بڑا خوشی میں کہندا میں تے میلہ مسی نہیں کردا، وہ تینوں میلے نہ کی لگے۔ یہ سخت باتیں ہیں لیکن یہ درست باتیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں۔ ہم لوگ جھیل جمیلوں میں شراب پی کے میلے پہ آ جاتے ہیں، مسلم دوستوں کو ساتھ لے آتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو رونتے ہیں، شادی کے پروگرام ہو رہے ہیں وہاں پہ، صبح جھاڑیوں کے اندر شراب کی بوتلیں نکل رہی ہیں، چرچ کمپاؤنڈ کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ گانے چل رہے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور سوچ ہماری یہ ہے کہ مسیحی ہیں، مسیحی ایسے نہیں ہوتے۔ آج اس کرسمس پر، جو کرسمس کا سیزن ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ہم سوچیں کہ ہم کس طرح کے مسیحی ہیں۔ کیا ایسے مسیحی جن سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، یا ہم مسیح کے نام پہ دھبا ہیں؟ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، وہ بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، آپ میں سے کس کو، مجھے نہیں ہے پتا کہ میرے ساتھ ابھی کیا ہونا ہے 1 گھنٹے کے بعد۔ میں نے ایسے ایسے خادموں کو بھی سنا ہے کہ وہ کلام سناتے ہوئے مر گئے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں پورا سرمن کر بھی پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ آپ میں سے کسی کو یہ پتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کئی لوگ ایسے پچھلے دنوں میں بمبوں کے اندر مرے ہیں، آلو خریدن ڈے سن، آلوؤں دی ریڑی ہے جی، بم سی تھڑ پھٹیا، چلو جی آلو بھی اتھے ہی رہ گئے تھے، آپ بھی اتھے بوٹی بوٹی ہو، پتہ ہی کوئی نہیں، موت کی کوئی شکل نہیں۔ لیکن ہم اس کے بارے میں غافل ہیں، ہمارا دھیان ہی صرف نہیں۔ ہم تو پیسے بٹورنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بزنس بڑھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو بس اس چکر میں ہیں کہ بڑے گھر بنا لیں، فیس بک پہ تصویریں چڑھا کے اپنے ہمسایوں کو جلا لیں، اپنے عزیزوں کو جلا لیں۔ فیس بک بھی ایک سیاپا ہے میری نظر میں۔ کیوں جی؟ مصیبت ہے، جہاں بندہ باہر ہے ایتھے وہ گڈی لے لیندا، سارے دے گھر جاندا باجی میں گڈی لئی، ہن وہ باہر ہے کلا، ہن وہ کہندا میں گڈی وہاواں کہ اس سائڈ تو بھی تصویر کھینچدا، سامنے بھی کھینچدا، نمبر پلیٹ دی بھی کھینچدا، سٹیئرنگ دی بھی کھینچدا، ساریاں فیس بک تے اپلوڈ کر تاکہ سارے ویکھن ہوئے حمید نے باہر گڈی لے لئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، ہم نے فیس بک کو ایک ایسا میڈیم بنا لیا جہاں ہم ایک دوسرے کو یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنی ترقی کر گئی ہوں۔ ایک بندہ میں نے فیس بک پہ دیکھا سفید، اس نے بلر مار مار کے نا فوٹو شاپ پہ اپنا چٹا کیتا ہے اپنے آپ میں، اور اس نے سیلفی اپنی اپلوڈ کر دی، نیچے لوگوں نے کمنٹس کی ویری گڈ ویری گڈ۔ ایک دن وہ بندہ مجھے مل گیا، تصویر وہ کی سی تے آپ وہ کی سی، میں نے اس کو پہچانا نہیں۔ کہتا بھائی آپ نے میری تصویر نہیں دیکھی ادھر؟ کہتا میں آپ کے ساتھ ایڈ ہوں۔ میں کہا یار میں تو فیس بک یوز نہیں کرتا۔ کہتا نہیں میں واٹس ایپ پہ بھی وہی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کہہ رہا بھائی میرا یہ نام ہے۔ او میں نے کہا وہاں پہ تو آپ بڑے گورے لگ رہے ہیں۔ کہہ رہا بس وہ آپ سمجھا کریں، مطلب نقلی دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، آرٹیفیشل نیس ہے، سچائی کہیں ہے ہی۔ مطلب جو انسان مل رہے ہیں، جو رشتے ہیں فیس بک پہ
اور واٹس ایپ پہ ہم نے بنائے ہوئے وہ بھی کھوکھلے ہیں۔ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، وہ ساری رات غیر لوگوں کے ساتھ ہیلو آپ کی تصویر بڑی اچھی تھی، آپ یہ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں، پیو دی وہ گل سنن نہیں ڈیا، پیو کہہ رہا جا پتر جا کے دہی لیا دے، وہ دی وہ گل تے کان نہیں تر رہا، پیو نو آپ ہی جانا پی رہا۔ کہاں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ چیزیں ان پہ شاید ہم ہنس بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بڑا دکھ ہے، کیونکہ یہ ہماری ناکامی کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ ہم اپنے رشتوں کو کھوکھلا کر چکے ہیں، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق صرف سطحی ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہمیں برکت دے، پائے صاحب دعا کریں برکت مل جائے۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ دعا کرنے والی کلیسیا تھی، آج کی جو کلیسیا دعا کروانے والی ہے نا، ہر بندہ لائن میں لگا دعا کروا رہا ہے، کر نہیں رہا۔ کرنے سے فائدہ ہونا ہے کہ کروانے سے ہونا؟ کرنے سے ہونا۔ دعا کرو، یہ یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جو بندہ دعا کرے گا، جو بندہ خداوند کی حضوری میں رہے گا، خداوند اسی کو برکت دے گا۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا دھیان صرف یہیں لگا ہوا ہے تو ہم بد نصیب لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ یہاں پر خدا سے برکت مانگی، خداوند مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، خدا دے دیتا ہے، لیکن خداوند آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ اس کا پروگرام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو سب کے لیے بھیجا ہے، خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی کماج سے اس کا تعلق ہے، کسی پیشے سے اس کا تعلق ہے۔ اگر وہ خداوند کے پاس آ جائے گا، خداوند اس کو معاف کر دے گا، اور اس کو یہ اتھارٹی مل جائے گی، اس کو یہ استحقاق مل جائے گا، اس کو یہ رائٹس مل جائیں گے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ آسمان پر رہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم جس دنیا کی تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، یہ گارنٹی ہے۔ جس اطمینان اور سکون کو ہم ڈھونڈنے نکلے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، وہ آسمان پر ہے، لیکن اس کا عکس ہمیں زمین پر ضرور مل جاتا ہے۔ پلوس اور سلاس زخموں سے چور تھے، ماریں پڑی ہوئی تھی، انہیں مارا گیا تھا بری طرح، لیکن وہ خدا کی پرستش کر رہے تھے۔ ایسی کون سی چیز ان کے اندر تھی جو مار پڑنے کے باوجود بھی ہائے ہائے نکلنے کے بجائے ان کے منہ سے گیت نکل رہے؟ حالانکہ ان کو کاٹھ میں ٹھوکا ہوا تھا۔ بھائی جان، یہ کیسی عجیب بات ہے، کاٹھ میں جس بندے کو ٹھوک دے وہ تو سانس بھی نہیں صحیح طرح سے لے سکتا، کیونکہ ہڈیاں چٹک جاتی ہیں، ماس پھٹ جاتا بندے۔ اس قدر کربناک حالت میں بھی وہ گیت گا رہے تھے۔ ریزن ہے کہ آسمانی خوشی ان کے دل کے اندر اتر چکی ہوئی تھی، اور اس کا اظہار وہ اپنے گیتوں سے کر رہے تھے۔ ہاللیلویا۔ جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ پھر ہمیں آسمانی نظارے کراتا ہے، وہ پھر ہمیں آسمان کی جو اصل بخشش ہے اس سے متعارف کرواتا ہے۔ تو پولس ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائیو صرف ادھر ادھر کے لیے مانگتے نہ رہو، یہ چیزیں تو خدا نے ہم نے دینی ہیں۔ وہ تو اپنا سورج نیکوں بدوں دونوں پر چمکا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم نے روٹی کھانی ہے، اسے پتا ہے کہ ہمیں کپڑے چاہیے، اسے پتا ہے کہ ہمیں رہائش کے لیے گھر چاہیے، اسے پتا ہے کہ انہیں ٹریولنگ کے لیے موٹر سائیکل یا گاڑی چاہیے، اسے پتا ہے کہ انہیں اپنا روزگار کمانے کے لیے نوکری درکار ہے، بزنس چاہیے۔ یہ کام خدا کو پتا ہے اور خدا دیتا بھی ہے ہمیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس چیز سے بھی متعارف ہوں، اس چیز سے بھی آگاہ ہوں کہ آسمان پر ہمارے لیے ایک بڑا اجر ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس زمین پر خدا ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک آخری آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، فلپیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے کیا ہے جی؟ نفع ہے۔ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ دیکھیں یہ ایک اصول ہے، کلیہ ہے۔ میتھ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ اگر کلیہ صحیح نہ لگائیں تو آنسر کبھی ٹھیک نہیں آتا۔ جب تک آپ کلیہ پراپر نہیں لگائیں گے، جب تک آپ پراپر کی کمپیوٹر کی یوز نہیں کریں گے، اس کو صحیح کمانڈ نہیں دیں گے، کمپیوٹر کام نہیں کرے گا، بار بار ایرر دے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم مسیحی زندگی کے اندر درست کلیہ نہیں لگائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ درست کلیہ کیا ہے؟ ہم نے اس زمین پر مسیح کے لیے جینا ہے، اور پھر جب ہم مریں گے تو ہمارا مرنا نفع ہوگا۔ اگر ہم اس زمین پر مسیح کے لیے نہیں جی رہے، ہم نے مسیح کے کفارے کو نہیں سمجھا، مسیح کی قربانی کو ہم نے رد کر دیا، تو پھر مرنا ہمارے لیے نقصان ہے، مرنا ہمارے لیے پھر نقصان ہوگا، کیونکہ ہم نے یہاں پر مسیح کو ریجیکٹ کیا ہے، مفت راست بازی کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ کلیہ سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے، وہ اپنے لیے جی رہے ہیں، جبکہ ہمارے لیے مسیحیوں کے لیے سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہم مسیح کے لیے جیئیں۔ جو مسیح کے لیے جی رہا ہے اس نے نفرت کہاں سے کرنی؟ جو مسیح کے لیے جی رہا ہے اس نے حسد کہاں کرنا؟ وہ تو خوش ہوگا اپنے بھائی کا گھر دیکھ کے، وہ کہے گا خداوند میرے بھائی کو تو نے گھر دیا ہے، اس کو ایک اور گھر دے دے، ہاللیلویا، وہ تعریف کرے گا۔ یہاں جب کسی کو کوئی چیز مل جاتی سڑ جاتے اندر سے، کہتا اے کتھوں آ گیا، دیکھو اتنا جل جاتے ہیں، آوازار ہو جاتے ہیں دیکھ کے، اور پھر ان کے چہروں سے ہی ان کی مایوسی نظر آ جاتی، کیا رہا بندہ دلوں نہیں آیا، اوپر سے تعریفیں کر رہے ہیں، واہ بھائی بہت مبارک ہو آپ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکار مسیحیوں کی شکل ہے۔ لیکن جو مسیح کو جانتا ہے اس کے دل میں محبت ہے، وہ خوشی سے آتا ہے، وہ کہتا بھائی میرا دل خوش ہو گیا، خدا نے آپ کو گاڑی دیا ہے، خدا نے آپ کو کاروبار دیا ہے، میں آپ کے لیے اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جب ہم دوسروں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، خداوند ہمارے لیے آسمان کھول دیتا ہے۔ ایوب کی کہانی کو آپ دیکھیں،
ایوب کی کتاب کے لاسٹ چیپٹرز کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ خدا نے ایوب سے کہا کہ تو اپنے دوستوں کے لیے دعا کر. خدا نے اپنے بندے سے کلام کیا کہ تو اپنے دوستوں کے لیے دعا کر. اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، اور لکھا ہے جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، جو دعا اس نے دوستوں کے لیے کی ان کا بھی بھلا ہو گیا، لیکن اس کے ریوارڈ میں جو کچھ ایوب سے لیا تھا، شیطان نے چھینا تھا، وہ خدا نے اس کو ڈبل کر کے واپس کر لیا. جب ہم دوسروں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں خدا ہمیں برکت دیتا ہے. اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جب آپ دوسروں کو برکت دیں گے تو برکت پہلے آپ کے پاس آئے گی، پھر آپ اسے آگے ٹرانسفر کریں گے. پریز دی لارڈ. سو میں آپ کو ایک بڑی تصویر دکھانا چاہتا ہوں، اور بڑی تصویر یہ ہے کہ اس زمین پر خدا آپ کو 100 گنا دینا چاہتا ہے، اور آئندہ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. میری دعا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان دونوں میں سے کسی کو مس نہ کرے. ہم اس زمین پر بھی بھرپور زندگی گزاریں، خوشی سے زندگی گزاریں. جو کچھ خداوند ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے خوشی سے کھائیں، جو کچھ وہ ہمیں پہننے کے لیے دیتا ہے خوشی سے پہنیں. اگر ہمارے پاس ایکسٹرا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بھی اس خوشی میں شریک ہو سکیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم دوسروں کو یہ بتاتے رہیں کہ بھائی یہ گھر تو بڑا چھوٹا ہے جو مجھے خداوند نے دیا ہے، یہ وقتی طور پہ ایک عارضی گھر مجھے ملا ہے، لیکن اصل گھر خداوند میرے لیے بنا رہا ہے. ان قریب جب میرا یہاں سے زمینی سفر کمپلیٹ ہوگا میں بھائی وہاں ملوں گا آپ سے، وہاں پہ ملاقات ہوگی. یہاں پہ زمینی آرکیٹیکٹ یہ گھر بناتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے ایسے فریفتہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کی سیڑھیاں بڑھائیاں نے تے کی ٹیلاں لائیاں نے. لیکن سوچیں جو گھر یسوع نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ کیسا ہوگا. وہ بلور کے گھر ہیں، وہاں سونے کی سڑکیں ہیں. یہاں پہ سونا دیکھیں کہاں جا رہا ہے، تولے نو ہاتھ نہیں پہنتا لوگ کا. وہ کہتا سر جی لکھاں روپے چ چلا گیا. اب تو سونا بس ہوا ہو گیا، اب تو دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں باہر سے جولر کی دکان سے. ہاں ٹنگیا ہے سونا، لے نہیں سکتے. لیکن آسمان پر سونے کی سڑکوں پہ آپ نے چلنا ہے. آمین. یہ چھوٹی بات ہے بھائی صاحب. سونے کی سڑکوں پر ایماندار چلیں گے، اور وہاں پر ایسے درخت ہیں ایک ہی درخت کے اندر 12 قسم کا پھل آتا ہے اور 12 مہینے آتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ جس یسوع کو دیکھنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، خدا ہم سے کہتے ہیں خداوند اپنی حضوری ظاہر کر، وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا. وہاں سب سے بڑی دولت تو یہ ہے کہ ہم یسوع کا نظارہ ہر روز کریں، اس شفیق ہستی کو ہر روز ملیں گے جو اس کائنات کی تخلیق کرنے والی ہستی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے اس کائنات کے اندر ہر ایک چیز کو تخلیق کیا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات ایک خادم نے کی، اس سے کہا کہ میں خداوند سے کہتا تھا کہ خداوند اتنی دنیا ہوگی تو لوگ کیسے ملیں گے تجھے. تو کہتا خداوند نے مجھے کہا کہ پتر اتنے ہر بندے نو انج لگے گا کہ میں تخت دے اگے کھلوتا ہے، کسی کو لگے گا ہی نہیں کہ میں پیچھے ہے. وہاں سب کو لگے گا کہ میں آگے ہوں سب سے، سب کو یہی فیلنگ آئے گی. خدا اپنی محبت کی قربت اس طرح سے دکھائے گا کہ ہر بندے کو ایک طرح کی ٹریٹمنٹ ملے گی وہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ خدا آج کہے گا کہ بھائی صاحب آج آپ کی ملاقات کا دن ہے، کل میں شہزاد سے ملوں گا، پرسوں میں داؤد سے ملوں گا، اس کے بعد زارش سے ملوں گا، اس کے بعد میں اپنے بیٹے حمید سے ملوں گا. ایسا نہیں ہے. وہاں پر سب کو ایسے لگے گا کہ روز ہی میں خدا سے ملتا ہوں، خدا میرے اتنے قریب ہے. پریز دی لارڈ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. سو میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کیجیے. خوشی منائیں اس بات کے لیے کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے مجسم ہو کر اس زمین پر آیا. اس نے انسان کا روپ دھارا، خود خالق بڑھ انسان آ گیا. چرنی لالے ڈیرے دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں، خوشیاں دے چڑھے سویرے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا انسانوں کے لیے مجسم ہو کر آیا تاکہ وہ ان کا کفارہ دے سکے. پریز دی لارڈ. اور جب وہ ہمارا کفارہ دے چکا ہے، ہمارے لیے اپنا خون بہا چکا ہے، اور ہمارے لیے ہی وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھا ہے. اگر وہ قبر میں ہی ہوتا تو پھر ہماری سیلیبریشن کہاں کی تھی. ایک یہاں پر لیڈی آئی تھی امریکہ سے، تو وہ کہتی کہ مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں کرائسٹ کی قبر جا کے دیکھوں. تو کہتی میں نے بہت سی قبریں دیکھی، اپنے باپ کی بھی، اپنے پادری صاحب کی بھی، جو ہمارے چرچ کے سینئر پادری تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، ہم ان کے فیونرل پہ گئے، ان کی قبر دیکھی، لیکن یسوع کی بھی قبر دیکھنی تھی میں نے. تو کہتی کہ جب میں یسوع کی قبر پہ پہنچی تو وہاں پر لکھا تھا ہی از ناٹ ہیئر ہی از ریزن، وہ جی اٹھا ہے. کہتی کہ آپ بلیو کریں کہ میں ادھر ہی کانپنے لگی، مجھے شیورنگ ہو گئی میری پوری باڈی کے اندر کہ یہ دنیا کی واحد قبر ہے جس کے اندر مردہ رکھا تو گیا تھا لیکن مردہ وہاں ہے نہیں. ہاللیلویا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایک ایسے مسیح کو مانتے ہیں جو زندہ ہے، اور وہ بہت جلد مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. آئیے ہم کرسمس مناتے ہوئے اس کی آمد کی بھی تیاری کریں کہ جلد وہ ہمیں لینے کے لیے آئے اور پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ وہی رہیں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں.